अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे हैं रमज़ान सीरीज़ और आज का हमारा मौजू इंशाअल्लाह है दिक्र। हम सब बार बार ये एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि भाई अल्लाह का दिक्र करना चाहिए और अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बेहतरीन चीज़ उसका ज़िक्र है और इसकी क्या अहमियत है, क्या फ़जीलत है और अल्लाह सुब्हानहू ताला इसको क्या अहमियत और क्या फ़जीलत के अलावा क्या जगह देते हैं और कौन कौन सी चीज़ें ज़िक्र में आती हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ज़िक्र में नमाज ज़िक्र है, अल्लाह ताला की हर किस्म की इबादत ज़िक्र है, कुरान पढ़ना दैट इज़ ज़िक्र है और अस्कार जो हम दुआएं पढ़ते हैं सुबह शाम की वो ज़िक्र है, इसीलिए उसको अस्कार सुबह और शाम कहा जाता है। और इसके अलावा जब हम अल्लाह को याद करते हैं दिल से किसी भी लम्हे, अपने अच्छे लम्हों में, अपने मुश्किलात और तकलीफ़ के लम्हों में, जब भी हम अल्लाह को याद करते हैं वो ज़िक्र है, यानी अल्लाह का ज़िक्र हमारे ज़हन में आया। मैंने आपसे सलाह और नमाज के उसमें आपको बताया था कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ते हैं और उसमें आप अल्लाह के बारे में नहीं सोचते बल्कि आप बाकी दूसरी चीज़ों को सोच रहे होते हैं, तो उसमें वो नमाज फिर अल्लाह का ज़िक्र नहीं कहलाती, क्योंकि आपके ज़हन में किसी और का ज़िक्र चल रहा था, आपका सिर्फ ज़ुबान चल रही थी अल्लाह के कलाम में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पसंद करता है कि आपका जो ज़ुबान है वो और आपका दिल एक साथ हो। तो जो आपके दिल में चल रहा है या ज़हन में चल रहा है वही आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए, तब उस ज़िक्र की एसेंस और वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद करना, उसका ज़िक्र करना, इसको क्या जगह दी गई है? दिस इज़ ऑब्लिगेटरी, ये फ़र्ज़ है हम पर, ठीक है? ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपका जब दिल चाहे ज़िक्र कर लें, ना चाहे तो कोई बात नहीं है। ज़िक्र ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला इज़ फ़र्ज़ ऑन अस। तो ये एक ऑब्लिगेटरी, एक वाजिब इबादत है हमारे लिए, हम सब के लिए, ठीक है? और अल्लाह ताला को याद करना, उसका ज़िक्र करना सिर्फ़ हमें हमें हम तक नहीं है, हमें एक दूसरे को इनकरेज करना है, एक दूसरे को याद दिलाना है कि अल्लाह का ज़िक्र किया करो। हमें एक दूसरे को इसमें बढ़ावा देना है, इनकरेज करना है, ठीक है? अम, अब इसकी क्या एविडेंस है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसकी क्या दलील है कि अल्लाह का ज़िक्र मुस्तहब है, ठीक है? और मुस्तहब का मतलब यही होता है कि इट इज़ इनकरेज्ड, इट्स रिकमेंडेड, ओके? और वो किस तरह कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में हमें कहता है कि अल्लाह की याद से गाफिल मत हो, ठीक है? अल्लाह ताला कहता है ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह की याद से गाफिल मत हो। तो अगर हम अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होंगे तो उसका अपोजिट क्या है कि हमें अल्लाह को याद करते रहना है। और अल्लाह को हम कैसे याद करेंगे? हर मामले में, हर चीज़ में। या तो दुआएं हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि हमें यहाँ दुआ पढ़नी है, क्यों? क्योंकि हमें अल्लाह ताला की रहमत चाहिए उसमें, अल्लाह की बरकत चाहिए उसमें, अल्लाह की मदद चाहिए उसमें। इस वजह से हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद करते हैं। फिर अल्लाह ताला जब हमें कुछ अता करता है तो हम उसकी तारीफ करते हैं। और अगर हम पे कोई कैलेमिटी आती है तो हम अल्लाह की मदद मांगते हैं।
اللہ سے صبر مانگتے ہیں، اللہ سے حل مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئدر وے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر حال میں یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات آپ کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے کیا ہمیں بینیفٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کانسٹنٹلی یاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لگاتار اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ایک تو یہ کہ انہیں اللہ فلاح دیتا ہے، سکسیس دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور ہر معاملے میں اللہ کو دماغ میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب ذکر کرتے ہیں ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کر کے ہی تو اس کا ذکر کریں گے نا۔ ہر معاملے میں ہم کو اگر اللہ یاد آ جائیں گے تو اللہ کا ذکر ہم کرنے لگیں گے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کر کے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرتا ہے اپنی محفل میں۔ اور اللہ کی کون سی محفل ہے؟ اللہ کی محفل فرشتوں کی محفل ہے، اور اللہ ہم کو فرشتوں کی محفل میں ہمارا ذکر کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں دنیا کی محفل میں، آپس میں انسانوں کے ساتھ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر اپنی محفل میں فرشتوں کے ساتھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بندہ میرا ذکر کر رہا تھا، اس کا ذکر پھر وہ اس محفل میں ہوتا ہے آسمان میں۔ سوچیے آپ کتنی بڑی سعادت ہے یہ۔ اوکے، اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی محفل میں کرتے ہیں، اور پھر جو لوگ سمجھ والے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے ان کو دنیا کی چیزیں ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ گھاٹے کا سودا ہے ان کے لیے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں کامیاب ہیں اور بہت مصروف ہیں، لیکن وہ ان کے لیے بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ اور اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کو نیکی کی لیول پہ جگہ دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ نیکی کرنا، کوئی نیک کام کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا ایسا ہی ہے۔ صرف اللہ کا ذکر کیا تو آپ سمجھیں آپ نے نیکی کمائی، وہ نیک عمل کام کاؤنٹ ہوگا۔ آپ سوچیں گے میں گھر میں بیٹھ کے نیکیاں کما رہا ہوں، گھر میں بیٹھ کے آپ صرف گھر میں بیٹھ کے آپ صرف اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کے آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے گھر کے کمفرٹ میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، آپ نے ایک نیکی کمائی۔ اور یہ سارے لمحے جو آپ میرے ساتھ اگر اس وقت درس میں بھی گزارتے ہیں، وہ ایک ایک لمحہ آپ کا نیکی میں کاؤنٹ ہوتا ہے، ایک ایک لمحہ نیکی کا کاؤنٹ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں لکھتا ہے کہ یہ سب اس محفل میں نیکی کما رہے تھے۔ صرف ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں بیٹھ کے، کوئی محنت مشقت بھی نہیں کر رہے، کوئی آؤٹ آف دا وے بھی نہیں جا رہے، تو یہ نیکی کے برابر آ جاتی ہے۔ ذکر the beginning and the end. Okay, so he's made, Allah subhanahu wa ta'ala has made dhikr the beginning of it and the end of righteous deeds. In many verses of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mentions it like this. Okay, Allah subhanahu wa ta'ala بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ذکر اور نیکی شروع سے آخر تک نیکی نیکی ہے، شروع کا ذکر اور آخر تک ذکر جو ہے وہ نیکی ہے۔ سوری۔ ذکر جو ہے وہ واجب ہے، فرض ہے ہم پر، اور کچھ اذکار تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دی ہیں، جیسے نماز پڑھنا، وہ فرض ہے ہمارے اوپر، اور نماز میں تکبیر تحریمہ
وہ بھی فرض میں آتا ہے. وہ میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں جو فرض میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, جو واجبات اور جو ارکان میں آپ کو بتا رہی تھی تو وہ رکن ہے. رکن کیوں ہے؟ کیونکہ وہ فرض ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. میں نے آپ کو کہا تھا نماز ناقص ہے, انویلڈ ہے اگر وہ رکن نہیں ہو. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہو گئے؟ یہ اذکار ہیں اللہ تعالیٰ کے, جیسے تکبیر تحریمہ. اب کیونکہ ہم کل سے کنیکٹ کر رہے ہیں نا, کل میں نے آپ کو صلاح کا بتایا. تکبیر تحریمہ, ریسیٹیشن آف دا قرآن, یعنی جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی, پھر دوسری سورہ پڑھی. پھر obligatory اذکار میں اذان بھی آتا ہے, اقامہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, اذان اور اقامہ بھی جو ہے وہ اذکار میں آتا ہے, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. although this is فرض کفایہ. فرض کفایہ وہ فرض ہوتا ہے جو اگر کمیونٹی کے کچھ لوگ ادا کر دیں, جیسے اذان دینا, ہر کوئی تو جا کے باہر اذان نہیں دے گا, لیکن اگر کچھ لوگوں نے اس کو ادا کر دیا تو وہ ادا ہو گیا. اذان اور اقامہ اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے, فرض کفایہ کی کیٹیگری میں. پھر ذکر میں آتا ہے سلام کرنا. آپ کو پتہ ہے کہ سلام کرنا بھی فرض ہے, کہ آپ کسی کو ملیں تو سلام کریں. تو سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا دونوں فرض میں آتا ہے. بسم اللہ کہنا کسی بھی کام سے پہلے, اور کوئی بھی اپنا بکرا ذبح کرنا یا جو بھی اینیمل کو حلال کرنا, وہ بھی اللہ کے ذکر میں آتا ہے, کہ اگر آپ اللہ کی خاطر اس کو ذبح کر رہے ہیں تو وہ اس کے ذکر میں آتا ہے. آپ سوچیں کہ جانور کا حلال کرنا بھی اللہ کے ذکر میں کاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ذکر کب حرام ہے پہلے یہ بھی بتا دوں. وہ ذکر حرام ہے جس میں آپ کوئی شرکیہ بات رکھتے ہیں بیچ میں. ٹھیک ہے, جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں لیکن اس میں آپ کسی اور کو جوڑ رہے ہیں, کسی اور کی بھی حمد ہو رہی ہے ساتھ میں, یا آپ ایسا کوئی ذکر کر رہے ہیں جیسے وہ یوم جاہلیہ میں ہوا کرتا تھا, جو تلبیہ تھے یوم جاہلیہ کے. اگر آپ اس طرح کا کوئی ذکر کرتے ہیں تو وہ ذکر بھی حرام ہے. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سلام کرو تو سلام اللہ تعالیٰ کو سلام نہیں جاتا ہے, اللہ کو سلام نہیں کرو. ہم نہیں کہہ سکتے السلام علیکم اللہ, کیوں نہیں کہہ سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی, کہا کہ اللہ کو سلام نہ کرو, کیوں کہ اللہ خود سلام ہے. اللہ خود سلام ہے, اسی لیے نماز سے فارغ ہو کر تم کہو اللہم انت السلام ومنک السلام. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تو خود سلام ہے, تو آپ اللہ کو سلام نہیں کہیں گے. پھر اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا, کہو التحیات للہ والصلوات والسلام علیہ. اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر التحیات, گریٹنگ سکھائی. سلام نہیں کرنا ہے کیونکہ سلام اللہ تعالیٰ خود ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اللہ کو سلام نہیں بھیج سکتے. ٹھیک ہے, تو آپ بلکہ یہ کہیں گے اللہم انت السلام ومنک السلام, تو اللہ خود ہی سلام ہے اور اللہ کے پاس سے سلام ہمیں ملتا ہے. اللہ سے ہی تو سلامتی ہمیں ملتی ہے, اللہ سے تو پیس ہمیں ملتا ہے, ہم اس سے مانگتے ہیں اور اس کو, وہ تو خود سلام ہے. ٹھیک ہے, اور ذکر کس طرح سے اور حرام ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی ذکر کب حرام ہے؟ جب کوئی خطبہ دے رہا ہو. اب جیسے اس وقت تو ایک ٹاک چل رہی ہے, the talk is like a khutbah. It's not a khutbah, but it's like a khutbah. Somebody is giving a talk on dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. اگر کوئی وہاں بیٹھ کر اس وقت تسبیح پڑھ رہا ہے یا کچھ پڑھ رہا ہے تو منع ہے. جب آپ کوئی خطبہ سنیں تو خطبہ سنیں, پھر پڑھے نہیں. پڑھنا ہے خطبہ بند کر دیجئے, پھر آپ پڑھیں, کیونکہ آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کو سننا ہے. تو آپ سن کچھ رہے ہیں, بول کچھ رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو جب آپ کو ذکر اذکار پڑھنے ہیں, تسبیح پڑھنی ہے, تو آپ کو اس وقت نہیں پڑھنی ہے جب کوئی خطبہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ
کب ذکر حرام ہے؟ جمعے کے خطبے میں. اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اور جمعے کا خطبہ چل رہا ہے اور آپ نے کچھ بھی بولا، ہر قسم کی بات حرام ہے. اگر سلام بھی کیا تو حرام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ذکر ہے. میں نے آپ سے کہا سلام ذکر ہے، پھر میں اب آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے سلام بھی کیا اس وقت تو وہ حرام ہو جائے گا. جمعے کے خطبے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے، سلام بھی نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کہنا ہے. اگر آپ خطبہ شروع ہو گیا ہے، آپ مسجد میں گئے، خاموشی سے جا کے کونے میں بیٹھ جائیے. آفٹر پریئنگ یور 2 رکعت تحیت المسجد، even while the khutbah is on, you are allowed to pray the 2 rakat tahiyyat al-masjid and go and sit aside. No speaking, not even shush. وہ بھی منع ہے. کچھ بھی نہیں بولنا ہے اپنے زبان سے. ہر کلمہ حرام ہے خطبے میں. سیم رول اپلائز فور دا عید کا خطبہ. کتنے لوگوں کو عید کی نماز میں لائک اے حرام پولیس آئی سٹ دیر ود اے اسٹول اینڈ کیپ پٹنگ فنگرز آن پیپل کہ کیپ کوائٹ because I can't even say shush. So I have to keep tapping their shoulders and saying تھوڑا عزت کرو، خطبہ چل رہا ہے. حرام ہے، حرام ہے. It's haram. You are doing Eid Salah in the Musalla and you are committing haram deed by speaking there. People are wishing Eid Mubarak, people are asking کہاں سے کپڑے سلوائے، یہ تم نے زیور کب بنائے، مہندی بہت اچھی لگی ہے، یہ سب چل رہا ہوتا ہے. تو you have to be very careful. خطبے میں ذکر حرام ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کو 5 وقت کی نماز اور ہمارے صبح شام کے اذکار اور جو ہم قرآن پڑھتے ہیں روزانہ، چاہے وہ ہم 2-3 لائنیں پڑھیں معنوں کے ساتھ، وہ اذکار ایسے ہیں جو پرسکرائبڈ اذکار ہیں. ٹھیک ہے. اب کون سی سچویشنز ہیں جس میں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہمیں اذکار ضروری ہیں؟ ابھی میں نے بتایا کہاں حرام ہے، اب بتا رہی ہوں کہاں ایبسلیوٹلی ضروری ہے ذکر کرنا. کھاتے وقت، پیتے وقت، سوتے وقت، جاگتے وقت، گھر میں انٹر ہوتے وقت، گھر سے باہر جاتے وقت. ایبسلیوٹلی ضروری، ایبسلیوٹلی ضروری ہے. تو جب آپ کھانے بیٹھتے ہیں بسم اللہ، آپ پیتے ہیں بسم اللہ، کھاتے وقت اور پیتے وقت. صبح آپ اٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. سونے کے وقت بسمک اللہم اموت و احیا. انٹر ہوتے وقت گھر میں آپ دعا کریں بسم اللہ، اور باہر جائیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو آپ کو یاد رکھنا ہے اللہ کا کلام، اور انٹر ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایون اگر گھر خالی ہے آپ زور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. یہ ذکر ہے اور اس سے ساری بلائیں آپ کے گھر پہ سے چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جب بھی آپ کوئی کام کمپلیٹ کریں اللہ کی حمد مت بھولیں. ہر کام کے بعد الحمدللہ، کیونکہ وہ کام آپ کا مکمل ہی اس لیے ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. تو تعریف کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو الحمدللہ. اور کنسسٹنٹلی ریگولرلی صبح و شام کے اذکار پڑھنے چاہیے. ٹھیک ہے. اب صبح و شام کی کیا اذکار ہیں وہ تو آپ لوگ جانتے ہیں. آج کل تو ایپس بھی اویلیبل ہیں، اذکار کے ایپ ملتے ہیں. آئی فون پہ آئی اذکار ہے اور اینڈرائڈس پہ بھی ملتے ہیں. اذکار آپ لکھ دیں یا حصن المسلم لکھ دیں، اس میں سارے صبح و شام کے اذکار آ جاتے ہیں. These are very important. اور اذکار for going to sleep is also extremely important. Why am I putting so much stress on that? جو رات کو سونے کے اذکار ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب آپ رات کو سو جاتے ہیں
اور اگر آپ کو بیڈ ڈریمز آتے ہیں، نائٹ میئرز آتے ہیں، وہ اس لیے کہ شیاطین آ کے آپ سے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو ستاتے ہیں. تو ان کو بھگانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں. پھر لوگ یہ کہتے ہیں پھر میں نے تو آیت الکرسی بھی پڑھی تھی، فلاں بھی پڑھا تھا. کیا آپ نے معنوں سے سوچ کے سمجھ کے پڑھا تھا یا ایسی لپ سروس کی تھی؟ وہ دیکھ لیجیے. اگر ایسی لپ سروس کی تھی تو ویسے ہی فائدہ ہوگا نا، کیونکہ ایسا ہوا کہ جیسے آپ نے کچھ سمجھا ہی نہیں، ایکچولی اللہ کو یاد کیا ہی نہیں، ایکچولی وہ ذکر تو ہوا ہی نہیں، وہ تو آپ نے کچھ بڑبڑ بڑبڑ کر دیا، تو اس کا تو اثر نہیں رہے گا. لیکن اگر آپ نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو آپ نے اگر اس طرح سے پڑھا ہے کہ ایک ایک لفظ کو سمجھ کے دل سے، آپ کا دل آپ کی زبان کے ساتھ تھا، کچھ نہیں ہوگا، کوئی غلط خواب نہیں آئے گا، اچھے خواب آئیں گے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یہی بتانا چاہتے ہیں ہم کو کہ ایک منافق اللہ کو یاد کرنے سے بھاگتا ہے اور ایک مومن اللہ کو یاد کرنے کے لیے بہت بیتاب رہتا ہے. سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یہ منافق سوری میرا ہاتھ لگ گیا. یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے اگر تم پتہ کرنا چاہتے ہو نا کہ تم منافق ہو یا مومن ہو، اپنی نماز دیکھ لو. جب تم نماز پڑھنے اٹھتے ہو تو کیا کسمساتے ہوئے، لیزینس، لیتھارجی کے ساتھ کہ اللہ ابھی ہمیں نماز پڑھنی ہے، اب اٹھ کے نماز پڑھ لیں، بوجھ ہے ہلکا کر لیں، اس طرح سے نماز پڑھتے ہو تو پھر یہ منافق کی نماز ہے. کسمساتے ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ نساء میں پڑھیے کیسے کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، اللہ اسے دھوکہ بازی کہتا ہے. جس نماز میں آپ کا دل نہیں ہے، آپ اتنی مجبوری سے پڑھ رہے ہیں، یہ تو دھوکہ بازی ہے. اللہ اس کو دھوکہ بازی کہتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ابن کثیر نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے ڈیٹیل میں کہ جو لیزینس ہے ٹورڈز پریئر از منافقت ٹورڈز اللہ. سو ون ہیز ٹو چیک ونز اون سیلف کہ ہم کس حال میں ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے. ٹھیک ہے. ابن مردویہ بتاتے ہیں عبید اللہ بن زہر سے، اور انہوں نے خالد بن ابی عمران سے سنا تھا فرام عطا بن ابی ربا فرام ابن عباس رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا کہ اٹ از مکروہ فار اے مین ٹو اسٹینڈ اپ ٹو پرے with laziness. Rather, he should stand up to pray cheerfully and eagerness. Imagine, okay? اور ہم کو تو ایسے پڑھنا چاہیے نماز. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ مجھے خود بتائیں، اگر کوئی آپ سے ملنے آتا ہے اور اس کی شکل پہ مجبوری ہے، شکل ایسی بجھی ہوئی ہے کہ اس کو کوئی پکڑ کے لایا آپ سے ملنے کے لیے، آپ کو کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا، خوش ہوں گے آپ کہ اچھا یہ آیا، اور وہ منہ بنا کے بیٹھا ہوگا، یون کر رہا ہوگا آپ کے اوپر تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو جب ہم اس طرح سے نماز میں جاتے ہیں، سوچ لیجئے ہم اللہ کی ملاقات کے لیے گئے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور کس طرح کر رہے ہیں.
کہ کسی نے لا کے بس کھڑا کر دیا ہے، اب یون آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، کچھ جا رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، بس ایسی تو نماز نہیں ہوتی نا، اللہ تعالیٰ کو تو نہیں پسند آئے گی نا۔ آپ کو نہیں پسند آئے گا اگر میں آپ کے گھر میں ایسے آ جاؤں، آپ کہیں گے دل نہیں تھا تو کیوں آئی، مت آتی، بہتر تھا کہ نہیں آتی تو میرے پاس۔ ہم سب سے یہی کہتے ہیں نا، سنسیریٹی نہیں ہے اگر تو مت کرو، تمہیں نہیں آنا ہے مت آؤ، کوئی بات نہیں، وہ بیٹر ہے، اس طرح تو نہیں آؤ بھائی، ٹھیک ہے۔ سو ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ یہ مکروہ ہے کسی کے لیے کہ نماز میں آ کے ایسے کھڑے ہونا، سستی کے ساتھ، بے دھیانی کے ساتھ، بے لگن کے ساتھ۔ اس سے بہتر ہے کہ یہ تو ویسے کاؤنٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے آئے ہو، مگر یہ مکروہ نماز ہوگی، ٹھیک ہے۔ نماز میں آنے کا، نماز کا حق ہم پر کیا ہے کہ ہم نماز میں ایسے آئیں چیئرفلی، وتھ ایگرنیس، میں اپنے رب کی ملاقات کے لیے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ابن عباس اس کے لیے جو ریسائٹ کرتے تھے سورہ نساء کی یہی آیت کہ یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اور قسمساتے ہوئے آتے ہیں نماز میں، سورہ نساء کی یہی آیت پڑھ کے سنایا کرتے تھے کہ دس از واٹ میکس اس نو دیٹ دس از اے مکروہ ڈیڈ۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے یہ نکالا تھا معنی کہ اس طرح کی نماز مکروہ ہوتی ہے جس میں انسان کا دل دماغ نہ ہو اور مجبوری سے کھڑا ہو اور لیزینس کے ساتھ پڑھ رہا ہو۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ رات کو جب، اب جیسے آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رمضان کی بہت مبارک راتیں ہیں تو بہت اہتمام کے ساتھ تیاری ہوتی ہے کہ جی اب میں نماز شروع کرنے والی ہوں، سارے کام فنش کر کے نا، اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ اب میری ملاقات کا ٹائم آ گیا میرے رب کے ساتھ، اب میں بیٹھوں گی، نماز پڑھوں گی، دل کھول کے روؤں گی، دل کھول کے سب بات کروں گی، اللہ سے کچھ نہیں چھپانا ہے مجھے، اور اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ تو آج میں اللہ سے جا کے ملوں گی، بہت پیار سے، بہت خوشی سے اللہ کی حمد کروں گی، اس کی کتنی بڑی ذات ہے، وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ ذل جلال والاکرام ہے، اور میں اب اس سے ملنے جا رہی ہوں، اس سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اب جب میں اس کے سامنے جا کے کھڑی ہو جاؤں گی اور اس کے ساتھ اپنی ساری حمد و ثنا بیان کر کے جب میں سجدے میں جاؤں گی، اور اللہ سے سجدے میں ایسے لگتا ہے اللہ سے میں لپٹ کے اپنے دل کی بات کہہ رہی ہوں، آپ پورے انوالوڈ ہو جائیں اپنی نماز میں، لیٹ گو آف یور سیلف، فیل the presence of Allah subhanahu wa ta'ala's eyes, his knowledge on you۔ وہ آپ کو سن رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی عبادت دیکھ رہا ہے، آپ کی دعائیں سن رہا ہے۔ کنیکٹ with him، کنیکٹ with him from your heart۔ یہ ہے ذکر، اور اس میں ایسنس ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ توبہ میں ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے، نماز کے لیے آتے ہیں تو قسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نماز کو اور خرچ کرنے کو، صدقہ دینے کو ملایا، کیونکہ ہمیشہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ٹھیک ہے، نماز پڑھو اور صدقہ خیرات زکوٰۃ دو۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا مال بھی نہیں ایکسیپٹ کرتا، کیونکہ یہ دیتے وقت بھی دل سے نہیں دیتے، نماز تو دل سے نہیں پڑھتے، تو یہ جسمانی عبادت ہے وہ بھی نہیں دل سے کرتے، اور کچھ دینے کا ٹائم آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے بات پوری نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے، اور وہ دل کھول کے آپ کو نکال کے دے دیتے ہیں،
کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب آپ ان سے مانگیں تو وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اب دینا ہے کتنا دے دیں، کتنا کم دے دیں تو چل جائے گا، کسمساتے ہیں، ان کے پاس اپنے لیے پارٹیز کے لیے کپڑوں کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے. واٹ ایور آئی لائک ڈزنٹ میٹر ہاؤ مچ اٹ از فار آئی ول پے. بٹ وین اٹ کمس ٹو چیریٹی ہاؤ مچ واٹ از دا نیڈ، ہم بہت ساری فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ دینے پڑیں گے، اتنے دینے، کسی کو پول ان کر کے کچھ دینا ہے، اس میں بھی پول کرنے کے لیے جان نکل جائے گی سب کی. اور کوئی ایسے ہیں جو دل کھول کے دے دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جو دل کھول کے دیتا ہے نا، خوشی سے دیتا ہے نا، جینرسلی دیتا ہے نا، اور اسپیشلی اس وقت دیتا ہے نا جب اس کو ضرورت ہو اور وہ دوسرے کی ضرورت پوری کرتا ہے نا، وہ سب سے بیسٹ چیریٹی اللہ کی نظر میں، کہ آپ کو ضرورت تھی اور پھر بھی آپ نے آگے دی. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت اپریشیٹ کرتا ہے ہمارے اعمال کو، ہمارے ذکر کو، ہماری نماز کو، ہماری دعاؤں کو، ہمارے خیرات و صدقات کو. ہم تو کرنے والے تو بنے، اللہ سے کنیکٹ ہونے والے تو بنے. معذرت، یہ میرا بہت ہی فیوریٹ ٹاپک ہے اللہ کا ذکر. میں بہت دل سے یہ ٹاپک ہمیشہ کرتی ہوں. اینڈ آئی ایم سوری، آئی تھنک رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ سے کنیکشن بھی ہے، اور اللہ سے آج کل تو آپ کو پتہ ہے سبھی بہت ساری بات چیت کر رہے ہیں الحمدللہ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان سنسیریٹی کے ساتھ نہیں کرتا اللہ کے لیے کوئی بھی کام، چاہے وہ خیرات ہو، صدقہ ہو، ذکر ہو، نماز ہو، تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اس کا وہی ویلیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دا موسٹ برڈن سم، بوجھ والی نماز فجر کی ہے یا عشاء کی ہے. فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور عشاء کی نماز میں تھکن سے حال چور ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے ابھی میں سو ہی جاتا ہوں، ہمت نہیں ہو رہی عشاء پڑھنے کی. اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کاش ان کو یہ پتہ ہوتا کہ فجر اور عشاء کی نمازوں میں کیا اجر ہے تو یہ کبھی مس نہ کرتے، کرال کر کے بھی آتے اور نماز پڑھتے. ٹھیک ہے، اتنا اس کا اجر ہے جس کے بارے میں انہیں پتہ نہیں ہے. اور پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ ذکر تو کرتے ہیں مگر اللہ کو یاد بہت کم کرتے ہیں. اس میں مطلب ہم ذکر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز از اللہ ذکر. ٹھیک ہے، ہم اس میں کتنی دیر اللہ کو یاد کر رہے تھے، اور باقی کتنی دیر ہم گھر کے کاموں کو یاد کر رہے تھے یا اپنے باقی دنیا کے کاموں کو یاد کر رہے تھے. تو ہم اللہ کو تھوڑا سا یاد کر رہے تھے، باقی پوری نماز میں ہم کچھ اور سوچ رہے تھے. تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر اس میں اللہ کو یاد بہت کم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، سیم تھنگ گوز فار قرآن. جب آپ قرآن پڑھتے جاتے پھر آپ اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہوتے، پھر آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں زبان سے اور کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں. اوکے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہے. جیسے امام مالک بتاتے ہیں العلاء ابن عبد الرحمن سے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ نماز جو منافق کی ہے وہ اس طرح انہوں نے کہا. جب انہوں نے یہ آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں یہ لکھا ہے کہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں پر اس میں اللہ کو یاد بہت کم کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انس بن مالک بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے. 3 بار اس کو دہرایا. ٹھیک ہے،
اور پھر کہا کہ ایسے بھی ہیں لوگ جو بیٹھتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں، سپوزنگ فجر کی نماز ہے، ویٹ کرتے ہیں، سوتے ہیں، لاسٹ منٹ پہ دیکھتے ہیں کہ بس اب سورج نکلنے والا ہے، میں اٹھ کے نماز پڑھ لوں، اور عصر کے وقت دیکھتے ہیں، سوتے ہیں، کچھ اور کام کرتے ہیں، لاسٹ منٹ پہ جب دیکھتے ہیں ڈوبنے والا ہے تو نماز کو کھڑے ہوتے ہیں۔ کہا جو لوگ اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں ان کا سجدہ شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں جاتا ہے، تو اوائڈ کرنا چاہیے۔ سو یہ صحیح مسلم، ترمذی، نسائی سے حدیث ملتی ہے، فرام دی حدیث آف اسماعیل ابن جعفر المدنی، ٹھیک ہے، علی عبد الرحمن جو میں نے آپ کو بتایا وہ، ٹھیک ہے، اور یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی ملتی ہے۔ ابو حیان کہتے ہیں، الحسن البصری، انہوں نے کہا کہ جو لٹل ہے نا، کہ وہ یاد کم کرتے ہیں اور اپنے ذکر میں، یہ جو لٹل ہے نا، that is because it is not going to be accepted whatever Allah rejects. Okay, a lot of it is little. تو اللہ سبحانہ و تعالی تھوڑا سا ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان کی یاد، ان کا ذکر تھوڑا کاؤنٹ ہو رہا ہے، انف کاؤنٹ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اوکے۔ اور لوگوں نے اس طرح سے بتایا، جیسے زمخشری کہتے ہیں کہ وہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جو نماز میں ہم اللہ کو کم یاد کرتے ہیں اس کا ہمیں بینیفٹ بھی کم ملتا ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے نماز کے سلسلے میں بتائی تھی آپ کو، کہ آپ ایک نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں، اس میں سے پتہ نہیں آپ کو 1/16، 1/10، 1/4 اتنا ہی حصہ آپ کو نماز کا کاؤنٹ ہوگا، باقی نماز میں تو آپ کچھ اور سوچ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب جو بینیفٹ ہے آپ کو اس کا لٹل ملا، اور اس لیے بھی کہ دنیا جو ہے وہ حقیر ہے اللہ کی نظر میں، تو جس کی بارے میں آپ نے زیادہ سوچا وہ حقیر چیز تھی، اس وجہ سے آپ کی جو ذکر تھا وہ ٹھیک سے کاؤنٹ میں نہیں آیا۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو ایک ہپوکریٹ کی بات تھی، ایک منافق کی بات تھی، اس کی نماز، اس کا ذکر، وہ کیا کرتے ہیں، کسمسا کے آتے ہیں، لیزی ہوتے ہیں، لیتھارجک ہوتے ہیں، ساری میں نے منافق کی بتائی آپ کو۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالی سیز اے مومن ذکر۔ یہ تو منافق کا ذکر تھا اور اس کی نماز تھی اور یہ سب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم مومن کی بات کریں گے کہ ایک مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب یاد کرتا ہے تو دل سے یاد کرتا ہے، مجبوری سے یاد نہیں کرتا، مجبوری سے نماز کو نہیں کھڑا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں ہمیں کیا گریٹ بینیفٹس ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ایک اسپرچل ویل بینگ ہوتی ہے۔ آپ کا ایمان اگر مضبوط ہو تو نتھنگ کین بریک یو ڈاؤن، بڑے سے بڑی کلیمٹی آپ کو توڑ نہیں سکتی۔ کیا ابراہیم علیہ السلام ٹوٹے جب ان سے کہا کہ اسماعیل کو جا کے ذبح کر دو؟ کیا یعقوب علیہ السلام ٹوٹے جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے ہی بچوں نے انہیں دھوکہ دیا، ان کے بچوں نے ان پر ظلم کیا، ایک بچے کو جا کر پھینک آئے؟ سب جانتے تھے وہ، پر وہ ٹوٹے نہیں، بنے رہے۔ ایوب علیہ السلام ٹوٹے جب ان کے اوپر کتنا کچھ ہوا، ان کا تو مثالی ہے سب کچھ، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، تو کیا وہ ٹوٹ گئے؟ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب ذکر ہم دل سے کرتے ہیں تو ایک اسپرچل ویل بینگ ہوتی ہے، that gives us the strength to overcome anything, the strength to depend on Allah, the strength that I have connection with Allah makes a lot of difference.
Believe me, makes a lot of difference. जब आपको लगे कि आप टूट रहे हैं, हम टूटेंगे टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं है कि हम नहीं टूटेंगे, इंसान है, बिल्कुल इंसान है, और हम टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हर तीर लगता है, चुभता है, खून निकलता है, दिल टूट जाता है, सब होता है। फिर याद आता है कि ये दुनिया है, ये फ़ानी है, मैं तो अल्लाह ताला की कौन हूँ, गुलाम हूँ, जैसा रखना चाहता है रख ले, मैं उफ नहीं करूँगी, मैं बस अल्लाह का शुक्र करूँगी, जिस हाल में रखे। कभी महारानी बना के रखना चाहता है, कभी फ़कीर बना के रखना चाहता है, कभी देनदार देने वाला बना के रखता है और कभी भीख मांगने वाला बना के रखता है, जैसे उसकी मर्जी, जैसे उसकी मर्जी, करने दो। बस अल्लाह से कनेक्शन रखो कि अल्लाह को नाराज ना करो, दुनिया की खैर है, कोई मसला नहीं है, ये वैसे ही सब फानी है, सब खत्म हो जाने वाला है और कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सिर्फ आपके जिक्र जाएगा आपके साथ और आपके अमाल। अपने अमालों पे नजर रखें, अपने अस्कार को सही करें। तो स्पिरिचुअल वेलबींग इज वन बिग अचीवमेंट, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट फ्रॉम द जिक्र ऑफ अल्लाह। सो अल्लाह के ज़िक्र से जो सबसे बड़ी हम लोगों को फ़ायदा या बहुत ज़रूरी चीज़ जो हमारे साथ होती है, वो है अल्लाह सुब्हान व तआला के ज़िक्र से जो मजबूती आती है, रूहानी, नफ्सियाती, वो बहुत ज़रूरी है। और ट्रैंक्विलिटी आती है, सकीना, आपके दिल में सुकून होता है, बेचैनी नहीं रहती, घबराहट नहीं होती। घबराहट होना, बेचैनी होना एक कमज़ोरी है इंसान की, होगा, घबराहट भी होगी, बेचैनी भी होगी, लेकिन अगर ईमान पक्का है, अल्लाह की याद फ़ौरन आ जाएगी, क्योंकि जैसी बेचैनी और घबराहट होगी हम अल्लाह को पुकारेंगे, और जैसे ही हम अल्लाह को पुकारेंगे फिर हमारे दिमाग में, दिल में सब्र आएगा और हमारे दिल को तसल्ली हो जाएगी। फिर सब कुछ आप अल्लाह पे, अल्लाह का प्लान सोच के आप उसको कबूल कर लेंगे और आप यू विल गो अलोंग दैट वे। ठीक है। अल्लाह सुब्हाना व तआला कहता है सूरह राद में, क्या कहता है अल्लाह सुब्हाना व तआला? कहता है ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने उस नबी की दावत को मान लिया और उनके दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान नसीब होता है। खबरदार, खबरदार रहो, अल्लाह की याद ही वो चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब हुआ करता है। सो अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरह राद की आयत नंबर 28 में ये कहता है कि जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर लिया, उनके दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान नसीब हो गया। और जिनको इत्मीनान नसीब हो गया, अल्लाह ताला ने क्या कहा? उनके दिलों का सुकून, क़ल्ब का सुकून, इत्मीनान अल्लाह ताला की याद में ही है। ठीक है। सूरह ज़ुमर में अल्लाह क्या कहता है, ये सुनिए। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, अल्लाह ने बेहतरीन कलाम उतारा है, एक ऐसी किताब जिसके तमाम अज्जा हम रंग हैं और जिसमें बार बार मज़ामीन दोहराए गए हैं। उसे सुनकर उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरने वाले हैं, और फिर उनके जिस्म और उनके दिल नरम होकर अल्लाह के ज़िक्र की तरफ राग़िब हो जाते हैं। ये अल्लाह की हिदायत है जिससे वो राह रास्त पर ले आता है जिससे चाहता है, और जिसे अल्लाह ही हिदायत ना दे उसके लिए फिर कोई हादी नहीं है। तो आप कभी कोशिश नहीं करें कि आप किसी को हिदायत दे सकते हैं। आप किसी को हिदायत नहीं दे सकते। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को हिदायत नहीं दे पाए, तो आप किसी को हिदायत नहीं दे सकते जब तक कि अल्लाह उसे हिदायत ना दे दे। और अल्लाह उनको हिदायत देता है जो हिदायत के लिए तड़पते हैं, दोज हु वांट हिदायत, जो हिदायत चाहते हैं अल्लाह उन्हें हिदायत देता है, हर एक को नहीं हिदायत देता है। ठीक है। फिर एक और बेनिफिट, व्हाट्स द अदर बेनिफिट? अभी तक दो बेनिफिट्स आपको बताए मैंने ऑफ जिक्र ऑफ अल्लाह। वन वाज स्पिरिचुअल वेलबींग, आपकी रूहानी नफ्सियाती वेलबींग। सेकेंड वाज ट्रैंक्विलिटी,
इत्मीनान, सुकून, और वो भी आपको आयत भी सुना दी. What is the third reward or benefit? The great reward by doing a small deed which is simply moving one's lips. Okay, कुछ नहीं करना है, and reciting the few words. इसको इमाम नवावी रियाज़ सालिहीन में कहते हैं कि उनका एक बाब है अज़कार के बारे में, उसमें उन्होंने यही कहा, और वो ये बताते हैं कि ज़िक्र के बारे में सूरह अनकबूत की आयत मैं बताती हूँ आपको. सूरह अनकबूत की आयत नंबर 45. ए नबी, तिलावत करो इस किताब की जो तुम्हारी तरफ वही की ज़रिए से भेजी गई है, और नमाज कायम करो. यकीनन नमाज फहश और बुरे कामों से रोकती है, और अल्लाह का जिक्र उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है. अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोग करते हो. जो कुछ भी तुम लोग करते हो अल्लाह सब जानता है. तो अल्लाह ताला क्या क्या कह रहा है? कुरान पढ़ो. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है अल्लाह ताला, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो और जिक्र करो. और जिक्र नमाज और कुरान के ऊपर भी ज़्यादा है. सिर्फ आपको दो लफ्ज़ होंठ हिलाने हैं. सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर. कितनी मुश्किल हुई आपको. कहीं भी बैठे, चलते फिरते, खाना पकाते, गाड़ी चलाते, नॉर्म बना लो, पढ़ते जाओ, एंड दैट्स इट. सो अल्लाह सुब्हान व तआला सूरह बकरा में कहता है, लिहाजा तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो, कुफरान नेमत ना करो. तो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा. सोचिए, और मेरा शुक्र अदा करो, जितनी नेमतें मैंने तुम्हें दी, कुफरान नेमत ना करो. सूरह आराफ में अल्लाह सुब्हान व तआला कहता है, ए नबी, अपने रब को सुबह शाम याद किया करो, दिल ही दिल में, जारी और खौफ के साथ, और जुबान से भी हल्की आवाज के साथ. तुम उन लोगों में ना हो जाओ जो गफलत में पड़े हुए हैं. दिल में भी याद करो. अगर आप जुबान से दुआ नहीं पढ़ रहे, दिल में भी अल्लाह को याद करो. अपने दिल को अल्लाह की याद से खाली ना करो, गफलत में ना आ जाओ. ये देखें, ये सूरह आराफ की आयत थी. मैं सूरह जुमा की आयत सुनाती हूँ आपको. सूरह की जुमा की आयत नंबर 10. फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो, और अल्लाह को कसरत से याद करते रहो, शायद कि तुम्हें फला नसीब हो जाए. तो जब तुम नमाज ख़त्म करते हो, कंप्लीट करते हो, तो कहा फैल जाओ दुनिया में, यानी आप जाओ बाहर अपनी रोज़ी की तलाश में, अपने कामों में. आप अपने काम करो, जो घर पे काम करें घर पे काम करें, जो बाहर जा रहे हैं जिनको बाहर का काम करना है बाहर के काम करें, जो भी काम करना है कसरत से अल्लाह को याद करते रहो. ये नहीं कि नमाज लपेट दी, बंद कर दी तो फिर अल्लाह को भूल गए. ये दीन बस नमाज तक था हमारा लिमिटेड, दुनिया हमारी अपनी है, तो मिक्सअप नहीं करो. अक्सर आपने ये सुना है ना, उनको ये आयत सुनाइए. अल्लाह ताला कहता है कि जब तुम ज़मीन में फैल जाओ और जाके अपने काम करो, अपने दुनिया के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी डीलिंग्स हैं, जब वो करो तो अल्लाह को कसरत से याद करो. यानी उसमें कसरत यूज कर दी कि ज्यादा याद करो ताकि तुम कोई चीज में गलती ना करो. और इसलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ताकि तुम्हें फला नसीब, क्योंकि उसी में तरक्की और कामयाबी है. जब आप अल्लाह ताला को याद करके सारे काम करेंगे तो अल्लाह आपको बहुत सारी फलाह और बहुत सारी कामयाबी देगा, दुनिया की भी और आखिरत की भी. सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला क्या कहता है? कहता है, बिल यकीन जो मर्द और जो औरतें मुस्लिम हैं, मोमिन हैं, मुतीय फरमान हैं, रास्तबाज हैं, साबिर हैं, अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, सदका देने वाले हैं, रोज़ा रखने वाले हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले. ठीक है. और अल्लाह ने उनके लिए, जो ये सब लोग हैं, उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा अजर मुहैया कर रखा है. और मैंने आपको कितनी बार ये बताया दर्स में कि
مغفرت تو اللہ کی forgiveness ہے، دیٹ اٹ سیلف از اے بگ تحفہ، پر اللہ نے بڑا اجر جو مہیا کر رکھا ہے وہ اس کی جنت ہے، بہت خوبصورت ریوارڈنگ جنت جس کا وہ ذکر بار بار کرتا ہے۔ پھر سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ دیکھ لیں یا ایھا الذین آمنو، اور جب بھی یا ایھا الذین آمنو آتا ہے اٹس اے لا آف شریعہ، لا آف قرآن، تو یہ آپ کے لیے کمپلسری اور obligatory ڈیڈز میں آ گیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ کتنا کلیئر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ احزاب میں کہہ دیا، ایک تو کثرت سے یاد کرو اور صبح اور شام کی جو تسبیح ہے اذکار صباح و مساء اس کو مت بھول جاؤ۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دو الفاظ، دو فریزز جو ہیں زبان پہ ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کہ جب میں کہتا ہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دس از مور beloved to me، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سنتا ہے نا جب کوئی یہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ تعالیٰ یہ جب سنتا ہے کسی بندے کے منہ سے تو کہتا ہے کہ یہ مجھے دنیا کی ہر چیز پر افضل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس از مور beloved to me than all that the sun rises upon، دنیا کی ہر چیز جس پہ سورج نکلتا ہو، یعنی دنیا، سورج تو پوری دنیا پہ نکلتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی مجھے ہر چیز سے افضل یہ کلمات لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہا کہ جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے لیے کیا کیا انعامات ہیں یہ سن لیجئے۔ جو یہ سب کچھ کہتا ہے 100 بار دن میں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ہر روز 100 بار اگر جو پڑھتا ہے اس کو کیا کیا ملتا ہے انعام؟ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا کاؤنٹ ہوتا ہے اس کے اعمال میں، 10 غلام، ایک نہیں، اس کے اکاؤنٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے کہ اس نے 10 غلاموں کو آزاد کیا، 100 نیک اعمال اس کے لیے لکھے جاتے ہیں اور 100 برے اعمال اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کو شیطان سے اور ہر شر سے پورے دن پروٹیکشن ملے گی، حفاظت مل جائے گی۔ اور اگر اس نے، اور یہ بھی لکھا کہ اس حدیث میں کہ پروٹیکشن ملے گی شیطان سے، اگر اس نے صبح پڑھا ہے صبح کے اذکار میں تو اس کو شام تک، اور شام کو پڑھا ہے تو اس کو اگلی صبح تک، انلیس، اور اس سے کوئی افضل نہیں ہوگا اللہ کی نظر میں انلیس کسی نے 100 سے بھی زیادہ پڑھا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار، اس دن کے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ایون اگر وہ سمندر کی جھاگ جتنے ہوں، اتنے گناہ ہوں تو بھی سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابو ایوب الانصاری بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صرف 10 بار بھی، ٹھیک ہے، وہ اگر 10 بار بھی کہتا ہے تو اس کے لیے ایسا ہے کہ جیسے اس نے 4 ویٹ
if he says it 10 times, will be like one who manumitted, yeah, 4 of the children of Ismail. تو وہی ہو گیا کہ پھر وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے 4 غلام آزاد کیے. ابو ذر غفاری بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے عزیز کون سے الفاظ ہیں؟ تو سب نے کہا جی ضرور بتائیے. انہوں نے کہا ان کو سب سے زیادہ عزیز جو الفاظ ہیں وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. ابو مالک الاشعری بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ فلز دا بیلنس. تو آدھا ایمان طہارت ہے، یعنی آپ نے غسل وضو جو کیا وہ آدھا ایمان ہے. باقی جو آدھا ہے اس کا وہ ترازو کا وہ جو باقی آدھا ہے وہ اس کا آپ کو حساب بتا رہے ہیں کہ سبحان اللہ فلز دا بیلنس. ٹھیک ہے. اوکے آگے سنتے جائیں. سبحان اللہ اینڈ الحمدللہ fills the space between the heaven and the earth. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اتنا اس کا ویلیو اور ورتھ ہے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ جو it fills from earth to sky. اتنی وہ سارا فل ہو جاتا ہے. سعد بن ابی وقاص بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اور اس نے آ کے کہا کہ مجھے کچھ سکھاؤ، میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھایا. اس کو کہا کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ رب العالمین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم. یہ سکھایا. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب بدو تھا نا وہ، آپ کو پتا ہے وہ بدو اپنی حساب سے بات کرے گا نا. اس نے کہا یہ تو اللہ کے لیے میں نے بول دیا، آپ نے جو سکھایا ہے میں نے یاد کر لیا. یہ تو اللہ کے لیے اور میرے لیے کیا ہے؟ they don't understand this, okay, I'll give this to Allah, then what will Allah give me back? So he said یہ تو اللہ کے لیے ہو گیا، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ تو اس پہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ he said these are for my Lord, these words that you taught me is for my Lord, what is there for me? تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم کہو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر دے، مجھے ہدایت دے دے اور مجھے بے شمار رزق عطا فرما. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب تم اللہ کا یہ ذکر کرتے ہو، اس کی تعریف، اس کے بعد تم اللہ سے اپنے لیے معافی، رحم، رزق سب مانگ لو، دے گا اللہ تعالیٰ. تو اس طرح سے بدو کو سکھایا انہوں نے. ٹھیک ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بہترین اعمال نہ سکھاؤں جو بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عزیز ہے، بہت محبوب ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی بتائیں. انہوں نے کہا اٹس بیٹر دین گیونگ یور گولڈ اینڈ سلور اور میٹنگ یور انیمی ان دا بیٹل فیلڈ. یعنی وی نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لائکس us to give charity. ابھی میں نے آپ سے کہا نماز پڑھنا جسمانی عبادت ہے، مال دینا مالی عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت محبوب ہے کہ آپ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس لیے بار بار اس کی تاکید کرتا ہے اللہ قرآن میں. اور آپ ذکر اذکار یعنی نماز کو صحیح طریقے سے وقت پہ ادا کریں. تو اس کی تو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. پھر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. It is even more dearer to him than you giving your gold and silver in the way of Allah. ٹھیک ہے. آپ اپنا سونا چاندی نکال کے اللہ کی راہ میں دیں، اس سے بھی بہتر عمل ہے.
اور آپ جا کر اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں، اللہ کے اینیمیز کے ساتھ بیٹل فیلڈ میں لڑ رہے ہیں، وہ اللہ کو بہت محبوب ہے نا، جہاد کرنا، اللہ کے ساتھ دشمنوں سے جا کے بیٹل فیلڈ میں لڑنا، لیکن یہ ایک عمل اس سے بھی افضل ہے، ایسا کیا عمل ہے؟ اور اس پہ سے انہوں نے کہا ہاں ہمیں ضرور بتائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دھیرے سے کہا ذکر آف اللہ. ذکر آف اللہ is dearer to Allah than doing battle, hitting, killing people in the battlefield or giving your gold and silver in the name of Allah. افضل، اس سے بھی افضل ہے اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ابن القیم الجوزیہ نے اللہ کے اذکار اور ذکر کرنے پر بہت کچھ الحمدللہ لکھا ہے. میں آپ کو صرف بیفور آئی کلوز آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو کپل آف احادیث، اور ایک ضروری 2-3 حدیثیں ہیں اس کی. معاویہ سے ملتی ہے ایک حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایکچولی وہ ایک کمپینینز کی گیدرنگ تھے، اس میں سے آئے اور انہوں نے کہا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ جمع ہو کے بیٹھے ہوئے، تو ان سے پوچھا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کرنے، اس کی حمد کرنے، اور ایک دوسرے کو ہدایت اور نصیحت دینے. دیکھیں یہ صحابہ کا نارم تھا کہ وہ آپس میں جب بیٹھتے تھے ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے تھے، ایک دوسرے کو گائیڈ کرتے تھے، ایک دوسرے کو کاؤنسل کرتے تھے، ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے یہ اس کا معاملہ ہے، وی وانٹ ٹو بی ان گڈ بکس آف دس پرسن سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کریکٹ ہم، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کریکٹ ہر، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو آسک ہر افیئرس. نہیں، آپ ہیلپ کریں اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو. جب آپ مل کے بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے حالات پتہ کریں، ایک دوسرے کو ریمائنڈ کریں، اچھی بات بتائیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ہم بیٹھے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کرنے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے بات پہ چلنے، ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرنے، اس وجہ سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور ہمیں اس کے بدلے میں اچھی ریوارڈ دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہاں صرف اللہ کی خاطر بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم بالکل صرف اللہ کی خاطر بیٹھے ہیں. تو انہوں نے فوراً کہا کہ تم لوگ یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی شک کر رہا تھا تم پر کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو اس لیے پوچھ رہا تھا، یا میں ایسے ہی تم لوگوں کے بیچ میں آ کے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. میں نے اس وجہ سے نہیں پوچھا ہوں، میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ تم لوگ ایسا کیا کر رہے ہو یہاں بیٹھ کے، کیونکہ اس کی کوئی ریزن تھی. میں ایسے ہی نہیں آپ لوگوں سے پوچھ رہا تھا، ایک ریزن تھی. وہ ریزن یہ نہیں تھی کہ میں آپ پہ شک کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کیا بیٹھ کے بات کر رہے ہو، بلکہ بات یہ تھی کہ مجھے تعجب ہوا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے ایک گروپ بیٹھا ہے یہاں آپ کے پاس قریب میں فلاں فلاں جگہ پہ ایک گروپ آف صحابہ بیٹھے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ is proud of them. So he said, Allah is proud of them? He said, yes, I just came to know that Allah said he's proud of this group of people. اللہ نے ذکر کیا ملائکہ سے، ملائکہ نے جبریل علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ is proud of a group of people on earth. اور جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بتائے کہ ایسا ایسے میں نے سنا ہے. And نبی صلی اللہ علیہ وسلم wanted to know یہ group of people کیا کر رہا ہے, that Allah is proud of them. And that's why I asked you, what were you doing? What exactly are you doing? What are you speaking? Because he wanted to know ایسا کیا کر رہے ہو کہ اللہ فخر کر رہا ہے تم پر. May Allah be proud of us, that we sit together as much as we can
I'm trying to do every day, but sometimes I can't. But as much as we can, we are trying to dhikr of Allah, remember Allah, and we remember Him from our heart. We remember Him with sincerity. So may Allah subhanahu wa ta'ala be proud of our mehfil and our talks also, inshallah. तो ये एक हदीस थी और ये सही मुस्लिम की हदीस थी. दूसरी भी एक सही मुस्लिम की हदीस सुनाती हूँ आपको. अबू हुरैरा से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई लोग ऐसे नहीं हैं जो एक जगह जमा हों, इकट्ठे हों अल्लाह को याद करने के लिए, और जैसे ही वो इकट्ठे होते हैं अल्लाह को याद करने के लिए तो मलाइका आ जाते हैं और अपने पर फैलाकर उनको ढांक लेते हैं अपने परों में, और ऐसे ढांक लेते हैं कि उन सब पर सकीना नाजिल होती है. और सकीना नाजिल होती है और अल्लाह सुब्हानहू ताला उनका नाम अपनी महफिल में लेता है. हम सब का नाम अल्लाह ताला अपनी महफिल में लेगा. यकीन है, ईमान है मेरा इस पर कि अल्लाह ताला हम सब का नाम अपनी महफिल में ज़रूर लेगा, कि हम उसको याद करते हैं, रोज़ याद करते हैं, एक एक का नाम लेगा. और मैंने आप लोग सब के लिए क़याम में बहुत दुआ की है. तो अल्लाह ताला आप लोगों का सुनना, आप लोगों की इबादतें, आप लोगों के मामले सब खैर के साथ करे, बहुत सारा खैर करे आप सब के साथ. और मैं इस बात को कंप्लीट करूंगी मेरी फेवरेट हदीस के साथ जो जिक्र से की है. ये हदीस भी अबू हुरैरा से है और सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है. अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु, अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के कुछ मलाइका हैं जिनका कारवान चलता है. ठीक है, कारवानों के कारवान निकलते हैं अल्लाह के मलाइका के. सोचिए, एक आध फरिश्ता नहीं, कारवान चलता है पूरा मलाइका का. ओके, और उनका और कोई काम नहीं है. वो किस काम के लिए हैं इसको गौर से सोचिए. वो उनका एक ही काम है, पता लगाना. ये पूरा पूरा कारवान चलता है और देखता है कहाँ पर अल्लाह का जिक्र हो रहा है. जहाँ पर भी अल्लाह का जिक्र हो रहा है वहाँ ये रुक जाते हैं, और जहाँ भी ये रुक जाते हैं कि यहाँ पे कोई जिक्र हो रहा है, जाके उनके दरमियान बैठ जाते हैं. ठीक है, उनके आस पास, उनके दरमियान, उनमें जाकर मिलके बैठ जाते हैं और उनको घेर लेते हैं और उनके ऊपर अपने पर बिखेर देते हैं. ओके, और और जो उनके विंग्स है ना, ऐसे वो बिखेरते हैं, और वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, ऐसे नहीं कि वो ऐसे विंग बिखेर देते हैं हमारे दरमियान. लेकिन क्योंकि ये कारवान है और हमें तो नहीं पता क्या साइज है एक एक मलाइका का, तो जब ये मलाइका एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ये जमीन से आसमान तक जुड़ जाते हैं. आप सोचे महफिल कहाँ हो रही है, दुनिया के किसी एक छोटे से कोने में हो रही है, और वहां पे ये सारे एंजल एक के ऊपर एक लेयर्ड अप हो जाते हैं. एंड दे कवर. और जब ये महफिल ख़त्म होती है, ये डिस्पर्स होते हैं. ठीक है, ये हटते हैं और दे असेंड टू द हेवंस. ये ऊपर जाते हैं अल्लाह ताला के पास. ऑल्दो अल्लाह सुब्हानहू ताला सब कुछ जानता है, अल्लाह हर चीज़ जानता है, लेकिन अल्लाह हमसे क्या चाहता है, हम उससे मांगे. जब हम ये कहते हैं ना, अल्लाह को तो पता है मेरी क्या ज़रूरत है, इस वक्त देखिए ना मुझे फलां चीज़ की ज़रूरत है, अल्लाह को तो पता है. अल्लाह को तो पता है, अल्लाह चाहता है आप मांगे. इसी तरह अल्लाह को पता है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, लेकिन जो काम के लिए एंजल्स गए थे वो अल्लाह उनसे बात करता है, पूछता है. वो चाहता है वो बताएं मुझे. अल्लाह सब जानता है, लेकिन वो चाहता है वो बताएं मुझे. तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है कि कहाँ से आ रहे हो. वो बताते हैं कि हम ज़मीन पे गए थे अपने काम के लिए, बिखरे हुए थे, हम सब तरफ जा रहे थे अपने काम के लिए. ठीक है,
اس کے بعد کیا دیکھا تم نے، کہاں تھے تم؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جہاں پہ گئے تھے ایک زمین کا کوئی ایک حصہ تھا جہاں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے آپ کا ذکر کر رہے تھے اور آپ کے حمد کر رہے تھے، ثنا کر رہے تھے، آپ کی باتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کیا کہہ رہے تھے میرے بارے میں؟ جانتا ہے نا اللہ، سن رہے ہیں نا اللہ کیا کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے بارے میں؟ پھر بھی وہ پوچھے گا ان فرشتوں سے کیا کہہ رہے تھے میرے بارے میں؟ فرشتے بتاتے ہیں تو فرشتے بتاتے ہیں کہ وہ آپ کی حمد و ثنا، آپ کی بڑائی بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا ہے، اگر وہ مجھے دیکھتے تو کیسے بڑائی بیان کرتے؟ کہا اگر وہ دیکھتے تو بڑائی بیان کرتے اور کچھ کرتے ہی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اچھا ٹھیک ہے کیا چاہتے ہیں وہ مجھ سے؟ تو ملائکہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی اصل میں جنت چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ، تو وہ آپ سے جنت مانگتے ہیں، وہ اس کے لیے آپ کے لیے تعریف کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ تو اللہ کہتا ہے اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ انہوں نے کہا اگر وہ دیکھ لیتے تو وہ گناہ ہی نہ کرتے، کبھی غلط نہیں جاتے، صرف جنت کا ہی راستہ لیتے۔ اچھا اور وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ان سے، تو اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہیں کہ وہ پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ تجھ سے تیری جہنم سے، آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیں جہنم اور اس کی آگ تو کیا کہیں گے؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ دیکھ لیں تیری جہنم کی اور آگ تو وہ تو کبھی غلطی کریں گے نہیں، پر اس وقت انہیں معاف کر دے اللہ، وہ تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم سب گواہ رہنا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا اور میں نے ان کو دے دیا جو وہ مانگ رہے تھے، اور ان کو میں نے حفاظت بھی دے دی جہنم کی آگ سے۔ تو وہ کہتے ہیں فرشتے یا اللہ اصل میں اتنے سارے لوگ جو ذکر اذکار کے لیے بیٹھے تھے نا، اس میں کچھ ایسے بھی تھے، اس میں ایک آدھ ایسے ہیں جو آم آم ہاں انہوں نے کہا کہ اس میں ہاں اس میں ایک بندہ ایسا ہے جو وہاں ذکر کرنے نہیں آیا تھا، ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے ہمارے درمیان جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا، اور جس کو کوئی وہ ذکر کا وہ اس کے وہ نہیں تھا، بس وہ آیا تھا کچھ کسی سے لینے دینے یا ملنے آ گیا تھا وہاں، تو وہ بیٹھ گیا ذکر میں۔ جیسے اب ہمارا زوم کا ذکر ہے، کسی کو چلا گیا ایک میسج زوم کا انوائٹ چلا گیا تو وہ کھول کے بیٹھ گئے، اور یا تو وہ کوئی سن رہی ہے اس کے برابر میں کوئی بیٹھا سن رہا ہے جو ایکچولی سننے کے لیے نہیں بیٹھا تھا پر اتفاق سے سن رہا ہے۔ تو ایسے ہی کچھ سلسلہ ہے کسی ایک بندے کا جو اس محفل میں آ گیا ہے، تو اس کا کیا کرنا ہے اللہ، کیونکہ اس نے تو نہیں مانگا جنت اور جہنم سے پناہ، وہ ذکر میں شامل نہیں ہے لیکن وہ تھا ذکر کی محفل میں، ذکر سن رہا تھا، تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اللہ اتنا غنی ہے، اتنا غنی ہے اللہ تعالیٰ کہ کہتا ہے کہ اس محفل کی طفیل جو بھی اس محفل میں بیٹھا تھا، چاہے وہ ایسے ہی کسی کام سے آیا گیا تھا یا ایسے ہی سن لیا اس نے ذکر، ان کی طفیل اسے بھی بخشش مل گئی، اسے بھی میں نے معاف کر دیا۔ ہم خلوص دل کے ساتھ ذکر کرنے والے بنے، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے اور ہمارے عبادتوں کو قبول کرتا ہے اور اپریشیٹ کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بہترین ذکر اور اذکار کی توفیق عطا کرے، ہمارے دل کو کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہم عبادتیں کر لیتے ہیں اللہ اسے قبول کر لے اور ہمیں بہترین ذکر کرنے والا بنائے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔
بے شک یہ سارے اذکار جو ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہیں اور بہت بھاری ہیں ہمارے ہمارے ترازو میں. Any questions that I can answer? Let me know. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم. Anybody wants to ask any questions, please let me know.